हेलो एंड फ़ख़ैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, एक पाकिस्तान से और एक हिंदुस्तान से। पाकिस्तान से यकीनन ख़बर है कि 2 लोग, एक कैप्टन और एक रिटायर्ड मेजर जो पाकिस्तान आर्मी को सर्व कर चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ एक केस चला था और उसके बाद उनको सज़ाएँ सुनाई गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और उसके साथ-साथ दूसरे कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी। एक तो ये खबर है, यकीनन बड़ी अहम खबर है, इसकी डिटेल्स थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करनी थी कि हुआ क्या, पहले ये दोस्त थे, फिर ये दुश्मनी पे उतर आए, लेकिन यकीनन इस हवाले से बात होगी। दूसरी बड़ी खबर है जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, उनका जो इंडियन मेड फाइटर जेट है तेजस, उसको मतलब उन्होंने उड़ाया है, बल्कि उस पे उड़ान भरी है उन्होंने। क्या स्टोरी है, इस हवाले से भी बात करेंगे और तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं जी, सबसे पहले बड़ी इम्पोर्टेंट एक खबर है और वो है जी, ये 2 लोग यकीनन आप लोग देखते होंगे। एक साइड जो राजा आदिल हैं, मेजर राजा आदिल, अब तो खैर मेजर नहीं रहे क्योंकि इनके रैंक्स जो हैं वो 21 नवंबर से आईएसपीआर के मुताबिक वो हटा दिए गए और दूसरे कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी है, उनका भी जो रैंक है वो वापस लिया गया। दोनों को सज़ाएँ दी गई हैं, उम्र कैद की, एक को 14 साल और एक को 12 साल। लेकिन ये हुआ क्या? क्योंकि अगर इनमें से राजा आदिल को बात की जाए, तो ये कुछ अरसा पहले तक बड़े करीबी माने जाते थे एस्टेब्लिशमेंट के, और उनकी ईमा पे ये वीडियोज़ भी बनाते थे, इमरान खान साहब की फ़ेवर भी करते थे और इस्लामाबाद में ये रहते भी थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो इनको पता नहीं कहीं से यकीनन खबर होती होगी, किसी ने इनको खबर दी होगी कि भई अब निकलो यहाँ से, और ये निकल गए। ये निकल गए, ये यूके चले गए और वहाँ से फिर ख़ैर इन्होंने अपने यूट्यूब वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, जिसमें मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं देखी थी, लेकिन शायद 2-4 दफ़ा नज़र से गुज़री हूँ, तो काफ़ी एक मतलब अब्यूज़िंग किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और सिर्फ़ ये ना ये कि ये करते थे, बल्कि साथ में जो दूसरे साहब हैं, रिटायर्ड कैप्टन जो है हैदर मेहदी, वो भी ये चीज़ करते थे। खैर, दोनों को सज़ा हुई है। जो केस हुआ था वो पाक फ़ौज को बगावत पर उकसाने पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अच्छा जी, ये कोर्ट मार्शल का सिस्टम होता है, उसके ज़रिए ये कुछ हुआ है। हुआ क्या है कि आईएसपीआर कहता है कि पाक फ़ौज के दोनों रिटायर्ड अफ़सरान मेजर रिटायर्ड आदिल फ़ारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल एफजीसीएम के ज़रिए फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने, ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ात की खिलाफवर्जी करने और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफ़ाद के बरख़िलाफ़ काम करने के इल्ज़ामात के तहत सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों अफराद को अदालती कार्रवाई के तहत मुजरिम करार दिया और फैसला सुनाया, जिसके तहत अ, अ, मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। खैर, ये सज़ा जो है 21 नवंबर 2023 से दोनों ऑफ़िसर्स के जो रैंक्स हैं, उनको भी ज़ब्त कर लिया गया, उनको हटाया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, ये बात वाज़ेह रहे कि साबिक़ फ़ौजी अफ़सर आदिल राजा गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद बरतानिया चले गए। अच्छा, अदलाज अपने एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर सरगर्म है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भरपूर हामियों में से एक है।
رپورٹ کے مطابق عادل راج اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا ہونے کے بعد وہ گزشتہ سال اپریل میں اسلام آباد سے لندن چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سے انہوں نے کئی حاضر سروس فوجی افسران کا نام لیتے ہوئے ان پر حکومت کی تبدیلی کی سازش کے الزامات لگائے۔ خیر صرف یہ نہیں ہے، دو لوگ اور بھی ہے۔ 12 جون کو اسلام آباد پولیس نے بیرون ملک مقیم صحافیوں جس میں شاہین سبائی اور وجاد اس خان کے ساتھ ساتھ عادل راجہ اور سید حیدر رضا میدی کے خلاف 9 مئی کو پی ڈی آئی کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے بغاوت کو ہوا دینے اور لوگوں کو اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر میں جو درج کی گئی محمد اسلم نام کا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 9 مئی کو کیپٹل یعنی اسلام آباد کے علاقے G11 سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے 20 سے 25 لوگوں کو دیکھا جو عادل راجہ، وجاد اس خان جو وجاد سعید خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، سید حیدر رضا میدی اور شاہین سبائی کے ٹویٹس اور ویڈیو پیغامات کے اسکرین شاٹس شیئر کر رہے تھے۔ یہ وہ ساری کہانی ہے۔ اور خیر پھر جو کچھ ہوا 9 مئی کو ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور، ریڈیو پاکستان لاہور، پشاور، اور اس کے علاوہ مردان کا جو پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے وہاں پر بھی توڑ پھوڑ اس کے سامنے کی گئی۔ اور فوج نے اس دن کو ایک مطلب جسے کہتے ہیں بلیک ڈے کے طور پہ وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ اور انہوں نے خیر اس حوالے سے جو کچھ بھی کیا، اور ابھی تک بہت سارے چلیں ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے پولیٹیکل لوگ اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، ان کے خلاف مختلف کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ہوتی ہے یا وہ نکلتے ہیں باہر۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے، فوج کا ادارہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مطلب انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس دن یعنی 9 مئی کو تو اس کے لیے ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور بہت دفعہ ہم نے ابھی جو انٹرم گورنمنٹ میں انٹرم پرائم منسٹر ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا یا ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیز تو ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ عادل راجہ ہی تھے جو بڑے اچھے قریبی جانے اور مانے جاتے تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے فادر ان لا جنرل اعجاز صاحب جو ہیں ان کے مطلب ان کے زیر سایہ یہ رہے، ان کا ہاتھ ان کے سر پہ رہا، اور ان کے ذریعے یہ بہت کچھ کرتے رہے اور کافی ساری چیزیں کی۔ یہاں پر بھی یہ ایک اپنا یوٹیوب چینل اسلام آباد سے رن کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن زیادہ سکسیسفل نہیں ہوئے ان دنوں میں۔ بٹ یہ چیز بھی ایک خبر ہے کہ ان کو جب ان دنوں میں ان کے خلاف، کیونکہ ان کو پکڑنے کی تیاری تھی، اور ان کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے، سننے میں یہ آتا ہے کہ جنرل اعجاز نے ان کو مطلب اپنے لوگوں کو کہا کہ یار ابھی اس کو کچھ نہیں کہنا 2-4 دنوں تک، اور انہی 4 دنوں کے دوران یہ پاکستان سے نکل گئے۔ اور پھر جب یہ یو کے پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ یقیناً پاکستان آرمی اور ان کے جنرلز کے خلاف ایک پراپر میڈیا وار شروع کی اپنے ولاگز کے اندر۔ باقی باتیں تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن یہ باقاعدہ کافی ابیوزنگ لینگویج، میں نے کہا نا کہ میں نے 2-4 ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے ساری نہیں دیکھی، لیکن جو میں نے وہ دیکھی تو اس میں یہ کافی ایک ابیوزنگ قسم کی لینگویج جو ہے یہ استعمال کرتے تھے۔ اور مطلب میں نے کہا نا کرٹیسزم از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ تھنگ۔ کرٹیسزم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار جنرل عاصم باجوہ جو ہے ان کے اوپر ایلیگیشن تھی، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آیا جائے، اور جو بھی ایک پراپر پروسیجر ہے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ کرٹیسزم ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو گالم گلوچ شروع کر دیں تو دس از ناٹ کرٹیسزم۔ میرے خیال یہ اس سے آگے کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو خیر یہ اس کے حوالے سے کافی فیمس تھے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، عدالت میں یہ تھے نہیں کیونکہ یہ باہر ہیں۔
عدالت نے ان کی غیر موجودگی میں ان کو سزا سنائی ہے۔ فوجی عدالتیں ہیں اور فوج کی کیونکہ یہ لوگ ہیں تو ان کے اوپر انہی کے جو لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اب سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک جو حیدر رضا مہدی صاحب ہیں وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، عادل راجہ صاحب رہتے ہیں جی یو کے میں۔ کیا گورنمنٹ آف پاکستان یا جو پاکستان کا پاکستان آرمی، کیا وہ ان دونوں کو پاکستان لا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سزا تو آپ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جو بھی لاز ریگولیشنز ہوں گے ریٹائرڈ آپ لوگ کے، کیونکہ پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں یہ لوگ، تو آپ مطلب سزا تو دے دی، لیکن کیا ان کو لایا بھی جائے گا اور لانا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم کوشچن ہے کہ اگر ان کو لایا جاتا ہے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ پھر وجاہت اس خان اور شاہین سبائی صاحب وہ جرنلسٹ ہیں، ان کے خلاف بھی اس طریقے کی چیزیں ہے، بٹ واٹ دا تھنگ از کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو ان کنٹریز سے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، آپ کیا ان کو وہاں سے لا سکتے ہیں؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا سسٹم ہے، کوئی ٹریٹی ہے جس کے تحت ہم ان لوگوں کو وہاں سے لے آئیں؟ مجھے جہاں تک پتا ہے تو ایسی کوئی ٹریٹی ہماری نہیں ہے، کیونکہ الطاف حسین صاحب کے اوپر جب کیسز چلتے تھے، اب کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ جی ان کو اس طرح لائیں گے تو اس طرح لائیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا، آ، باوجود اس کے کہ ان کے خلاف وہاں کے لندن کے کورٹس میں بھی کیسز چلیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا جی، جو کیپٹن رضا مہدی ہے وہ بھی پاکستانی جنرلز کے خلاف ایک کافی مطلب گالم گلوچ والی لینگویج، اور کیونکہ یہ لوگ اس ادارے میں رہے تھے، ریٹائرڈ تھے، تو لازمی سی بات ہے ان کی چیزیں پتہ ہوں گی ان کو، ایک کیپٹن ریٹائرڈ ہیں اور ایک میجر ریٹائرڈ ہیں، تو قریب سے دیکھی ہوں گی، تو وہ خیر انکلوڈنگ ابھی کے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو اور باقی لوگوں کو، آئی ایس آئی کے چیف کو اچھی خاصی مطلب یہ گالم گلوچ کرتے رہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سزا تو دے دی گئی ہے، لایا کیسے جاتا ہے؟ ممکنات کتنے چانسز ہیں کہ ان کو لایا جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال کو فی الحال یہیں پہ چھوڑتے ہیں، اس پہ خیر کچھ لا ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی تک جو مجھے پتا ہے اس کے مطابق ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے کہ آپ ان کو لا سکتے ہیں وہاں سے، یا یہ سٹیزن ہے یا انہوں نے ازالم لیا ہوا ہے یا کچھ بھی لیا ہوا ہے، تو اس میں ویسے موسٹلی لوگوں کے پاس وہاں کے پاسپورٹس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ انڈیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ خالصتان موومنٹ کے جو لوگ ہیں کینیڈا میں تو وہ لانے کی ان کو کوشش کرتے ہیں، لیکن کینیڈا ان کو انکار کرتا ہے کہ بھئی ہمارا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنے سٹیزن دے دیں، تو انڈیا کی تو پھر ایک ڈپلومیٹک زیادہ ہے ہم سے، پاکستان سے، مطلب اس کانٹیسٹ میں بات کر رہا ہوں، تو پھر ہم کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ ایک عام سوال ہے، لیکن جب لے کے آئیں گے تو یقیناً ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، اور یقیناً آپ کو بتاتے ہیں، پکچر میں آپ کو پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی نظر آ رہے ہیں، ایک کاکپٹ میں بیٹھے اور ایک انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا انڈین ایئر فورس کا، ہیلمٹ ہاتھ میں لیے ہوئے اور جہاز کی طرف جا رہے ہیں، اور یقیناً ایک بہت بڑا دن، بہت ایک بڑی خبر کہ تیجس جو ہے وہ لائٹ ویٹ فائٹر جیٹ ہے انڈین میڈ، اس کو اس کے اوپر انہوں نے اڑان بھری، پرواز کی بنگلورو میں، انڈیا کا بڑا مشہور شہر، اور اسپیشلی آئی ٹی کے حوالے سے بڑا فیمس ہے، اراؤنڈ دا ورلڈ سلیکون ویلی بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ نریندر مودی جی نے یہ جہاز پہ اڑان بھری، یہ پرواز کی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر یقیناً کسی بھی کنٹری کا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو ان کے پاس جو بھی پاکستان میں اگر F-16 ہے، F-17 تھنڈر ہے، J-10C ہے، تو یقیناً پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں اور وہ اڑان بھی بھر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انڈیا کے فرسٹ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو فائٹر جیٹ پہ بیٹھے اور انہوں نے اڑان بھری ہے، تو یقیناً ایک امپورٹنٹ خبر ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ والی خبر ہے کہ وہ دنیا کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ چیز بنا رہے ہیں،
یہ ایک اچھی ڈیوریبل چیز ہے۔ ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی میں اس کے اوپر اڑان اگر بھرتا ہوں، اس کے اوپر میں فلائی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ کریڈیبل ہے، پرفیکٹ ہے، اور آپ اس کو بنا کسی جھجک کے آپ اس کو ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے یہ بنا سکتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں میسیجز انہوں نے دیے۔ پھر انہوں نے اس چیز کو کہ 76 یا 77 ایئر میں کوئی بھی پرائم منسٹر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، یقیناً وہ بھی بیٹھ سکتے تھے جو بھی گزرے ہیں، بٹ انہوں نے شاید ان کا دھیان نہیں کیا یا جو بھی ہوا، تو مودی جی نے کہا نہیں جی، ہم بناتے بھی ہیں، اور ہم اس پہ بیٹھتے بھی ہیں، اور ہم ان کو اڑاتے بھی ہیں، اور ہم ان پہ اڑتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اکٹھی کی، اور ایک نہیں، پہلے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، جب تک وہ پرائم منسٹر ہے تیسری چوتھی پانچویں دفعہ، اور ان کے پاس کوئی اور آتا ہے تو شاید وہ بھی بیٹھے، لیکن یہ پہلا سٹیپ جو ہے یہ انہوں نے لیا ہے۔ تو خیر اینی وے، پاکستان میں جو JF-17 تھنڈر ہے، اس کے ساتھ بہت دفعہ ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، کوئی کہتے ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ زیادہ اچھا ہے، پاکستان کے لوگ یقیناً یہ کہتے ہیں۔ تو لیکن کچھ ایکسپرٹس نے جب کمپیریزن کیا تو کچھ چیزوں میں، یعنی زیادہ چیزوں میں تیجاس جو ہے بہتر رہا، لیکن JF-17 تھنڈر بھی یقیناً پاکستان ایک، اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ چلیں، ایک چیز آپ کی بن جاتی ہے تو پھر اس کے اندر آپ موڈیفیکیشن بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم آپ بیٹرمنٹ بھی لاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ تیجس مطلب 4 5 جنریشن پہ پہنچ جائے، لیکن ہمارا 3rd سے 4 جنریشن پہ ہم لے کے ان کو چلے جائیں، اور ایسا ہو جائے کہ مطلب دنیا اس کو دیکھے اور کہے کہ ہاں یار، یہ لائٹ ویٹ اور بڑا اچھا ایک فائٹر جیٹ ہے، اور تھوڑا سا یقیناً جو فرانس بناتا ہے، جو یو ایس بناتا ہے، یا UK رشیا بناتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں پرائس وائز بھی یہ بہتر ہے۔ لیکن انڈیا کو جو ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ان کے بہت کلوز پارٹنرشپ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ انجن تو ان کے لیے جنرل الیکٹرک بنا رہا ہے تیجس کا، لیکن کہتے ہیں بہت جلد ایسا ہوگا کہ یہ انجنز اور یہ ساری چیزیں انڈیا میں پروڈیوس ہوگی۔ تو میرے خیال میں انڈیا کو یہ ایج حاصل ہے، انڈیا کو یہ آسانی ہے کہ ان کو چیزیں جہاں سے ان کو چاہیے، تو دنیا میں کہیں سے بھی ان کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی اکانومی اچھی ہے، فائنینشلی وہ پرچیز کر سکتے ہیں، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از ان کی تعلقات بھی ان کے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہمیں یہ دونوں پرابلمس فیس ہم کر رہے ہیں، اکانومی بھی، اور پلس ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے بھئی یہ فلاں والا پارٹ جو ہے ہم نہیں دے رہے آپ کو F-16 کا۔ تو خیر چلتا رہتا ہے۔ تو اینی وے، دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، تیجس اور JF-17 تھنڈر میں جو کمپیریزن ہے، کون اس میں آگے نکلتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔